अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कुछ मुट्ठी भर सियासतदान जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपस में दरार पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इससे इनका धंधा चलता है, इनकी दुकानें चलती हैं। और अब कई ऐसे मुसलमान, कई ऐसे हिंदू ये समझ चुके हैं कि गंदी सियासत को, इसलिए इनका एक हर वार खाली जा रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कुछ लोग लगातार ये कोशिश करते हैं, ख़ास तौर के कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं। मुसलमानों को बनाया गया टारगेट कि कैसे नाम पूछकर मारा गया, कई ऐसे केसेस आए। इसके बाद से अब क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियंस को टारगेट बनाया गया और तोड़फोड़ की गई, चर्च में जाकर के मार तोड़ की गई। ये भी वाक़यात सामने आई है। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस तरह से नफ़रतें पैदा करके मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल अब इसका असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है, इसका असर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, इसका असर इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है, जहां पर अमेरिका का एक अखबार, मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल डाला जिसमें आरएसएस की बड़ी तस्वीर डाल करके ये कहा कि इस मुल्क में, यानी हिंदुस्तान को, जो सेकुलर मुल्क था, उसको एक हिंदू मुल्क बनाया जा रहा है और बहुत ख़तरनाक तरीके से यहाँ पर काम को अंजाम दिया जा रहा है। क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये अखबार की हेडिंग पर है और नाम लिया गया है आरएसएस और बीजेपी। ये लोग मिल करके यहाँ पर सेकुलर इंडिया को तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है। ये अमेरिका के अखबार ने डाला है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? अब वहाँ पर भी आवाज़ें उठने लगी हैं। नाज़रीन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें मिल कर रहना, ये वक्त आ चुका है। हमारे मुल्क को तबाह होने से बचाना है। ये सियासतदानों पे हमको भरोसा नहीं है, ये ना हम भरोसा कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम को अंजाम देते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है इंसानियत से, कोई लेना देना नहीं है हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब से लेना देना रहता और अपने कामों से लेना देना रहता। अगर ये समझते हैं कोई कि ये सियासतदान हिंदू का कोई काम करेगा या मुसलमान का कोई काम करेगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। कोई किसी का काम नहीं करेगा। अगर हमारे मुल्क को बचाना है तो आपको हमें आपस में मिल करके रहना होगा और ऐसी नफ़रत करने वाले सियासतदानों को सबक सिखाना होगा। तभी जाकर के हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। वरना और कुछ साल रहे तो पूरी तरह से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। बहरहाल इस बात पर जनाब मुजाहिद हाशमी ने वाज़ेह तौर पर कहा। देखते से बढ़। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अहम मौजू पर बात करने के लिए आए हैं। जिस तरह से हाल ही में जो क्रिसमस के मौके पर जो हमारे मुल्क भर में जो एहतजाज किया गया, तोड़फोड़ की गई और इसका गलत मैसेज जा रहा है, जहाँ पर नाम पूछ कर मारा गया, मुसलमानों को भी नाम पूछ कर मारा जा रहा है। एक नफ़रत की खतरनाक नफ़रत फैल गया हमारे मुल्क में। अब इसका असर दूसरे जो मुल्क हैं उस पर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह से इस नफ़रत को हम ख़त्म कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दरअसल हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी की बुनियाद पर वो जो है अपने मुल्क को लेकर चलते हैं, अपने आवाम को भी उसका तरफ रुख मोड़ देते हैं। ये बिलखुसूस हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि किस पॉलिसी को इख्तियार करने के बाद उसके क्या नताइज बरामद होंगे, उसके क्या असरात मुरतब होंगे आवाम पर और मुल्क की सियासत पर और आलमगीर सतह पर पड़ोसियों पर जो असरात मुरतब होते हैं, उसको सोच समझ कर हर कोई अपनी पॉलिसी को तरतीब देता है। लेकिन यहाँ पर जो है इक़्तिदार पर काबिज़ रहने के लिए सिर्फ जो है दुश्मनी को, नफ़रत को और बिलखुसूस इस्लाम दुश्मनी के नफ़रत को जो है ये लोग, इन लोगों ने अपनी बुनियाद और हथकंडा बनाया है। क्योंकि इनके पास जो भी जो है जो हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के लिए या आवाम की खिदमत करने के लिए जिस मौक़िफ़ को इख्तियार करना चाहिए, जिस सतह पर, जिन खतूत पर इनको काम करना चाहिए, वो को काम करने के इससे जो है ये लोग मुकम्मल तरीक़े से आरी हैं, न इस अंदाज से वो काम करना चाहते हैं। इस वास्ते कि आवाम को बाय द पीपल फॉर द पीपल, आवाम की इस बात का हक़ हासिल है कि आप जो है जो काम कर रहे हैं वो जो हमारे लिए हो
اور عوام کے لیے ہو اور عوام ہی کی طرف سے ہو. لیکن یہاں پر جو ایک نظریہ ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے، وہ نظریہ ہے ہندوتوا کا نظریہ. وہ نظریے کی بنیاد ہے ورن ویوستھا پر، وہ نظریے کی بنیاد ہے نفرت پر. تو نفرت کے بلبوتے پر وہ اپنا قبضہ چاہتے ہیں، وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں، اور ہر جمہوری ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر محکمے کو اپنی گرفت میں لے لینا چاہتے ہیں. اب کھلی سی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو ہے الیکشن کمیشن یقیناً مکمل طریقے سے بی جے پی کا غلام ہے. جو حکم دے گا وہی ہوگا، جو ہے ای وی ایم مشین چاہے گی وہی فیصلہ آئے گا. اس طریقے سے جو ہے عدالتیں بھی جو ہو رہا ہے وہ جو چاہتے ہیں اسی قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس انداز کو، ظلم کو اختیار کیا جا رہا ہے. اب بولیے آپ جو ہے اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ ہم صحیح، ہمارا نظریہ صحیح، اور ہمارا دھرم صحیح، اور ہمارے دشمنوں کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں. اس سے جو ہے ملک کو ترقی ہوگی یا تباہی بربادی ہوگی یہ وہ سمجھ نہیں پاتے. بات دراصل یہ ہے کہ اپنی نظریے کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے وہ جو ہے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اب اپنے حقائق کی بنیاد پر اپنے مذہب کے اصولوں کو نافذ تو کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر ورن ویوستھا، یعنی اگر کسی آج کل کسی نچلے ذات کے ہندو کو بولے کمر میں جھاڑو بننے کے پھر تو یہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو جائے گا وہ. تو لہذا جو ہے ان ہندوؤں کو ہندو باقی رکھنے کے لیے اسلام دشمنی کا عکس ان کو دیا جا رہا ہے. کھلی چھوٹ ان کو دی جا رہی ہے کہ جہاں چاہیں آپ غنڈہ گردی کر لو، آپ جس کو چاہے قتل کر دو. آپ پولیس والے آپ کے سامنے جو حکم کی آپ کی تعمیل کریں گے، اور تمام محکمے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. عدالت بھی آپ کے لیے آپ کا ساتھ دے گی ہر طریقے سے. آپ بحث غنڈہ گردی کرو. تو یہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے صلاحیت کی، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ صدیوں سے نچلی ذات کے لوگ برہمنوں کے غلام تھے اور برہمنوں کی بالادستی، حکمرانوں کی بڑائی کو قبول کرتے تھے. آج بھی قبول کر کے آج بھی ان کے غلام ہیں. اسی وجہ سے یہ قتل عام ہو رہا ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. اور آپ نے جیسا کہا کہ جو ہے کرسمس کے موقع پر لال ٹوپیاں جو پہنتے ہیں وہ ان کو مارا گیا، حالانکہ بیچنے والے سب جو ہندو ہیں، غریب لوگ ہیں. تو یہاں پر ہمارے ملک میں چہلے کا یہ ہندو راشٹر ہے، اور چرچوں میں جا کر توڑ پھوڑ، ان کا سانتا کلاس وغیرہ جو ہے سب کو توڑ پھوڑ کیا گیا. تو یہ جو ہے غنڈہ گردی ساری دنیا میں ان کی پھیل گئی. اس کا جواب بھی یہ ہوا کہ آسٹریلیا ہو یا انگلینڈ ہو، ہر ملک میں جو ہے ان کے ہندوؤں کے خلاف مظاہرے کیے گئے، اور وہاں پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان ہندوؤں کو جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہاں سے فوری ان کو نکال کر انڈیا کو بھیج دیا جائے. تو پھر یقیناً جو ہے وہ لوگ کرسچن جو ہے کیا کر رہے ہیں، اپنے مذہب کا ادب احترام میں امت واحدہ ہونے کا احساس جو ہے ہم آپ کو دلا رہے ہیں ایک حیثیت سے. لیکن ظلم کے خلاف وہ جو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو قبول کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو برداشت کر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. لیکن ہم آپ کے مذہب کو کبھی برا نہیں کر رہے، آپ کو نشان دکھانے کی کوشش نہیں کی رہے. لیکن آپ ہمارے مذہب کو، آپ کے ملک میں اس مذہب کے ماننے والوں پر ظلم کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے. یہ جو ہے یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کا جواب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے جن ہندوؤں کو اکسایا جا رہا ہے، جن کے 33 کروڑ خدا ہیں، 10,000 سے زیادہ جو ہے ذاتیں ہیں، اگر جو ہے بنگلہ دیش میں کسی وجہ سے آپسی جو ہے چپلخیص میں کچھ اگر کسی قتل اگر ہو گیا ہے، ہم تو اس قتل کی تائید نہیں کرتے. اس لیے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ بے قصور انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. اور وہاں کی حکومت نے فوری قدم بھی اٹھایا اور فوری گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں. تو یہ جو ہے اب یہ کہنا کہ ایک ہندو کا قتل، ایک ہندو کا قتل، تو کیا سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کا علاج کرائیے کہ ہندو آپ کب سے ہو گئے؟ آپ کی پہچان تو ایسی نہیں ہے. آپ کی پہچان ہے دلت کی حیثیت سے، پاسوان کی حیثیت سے، موچی کی حیثیت سے، چمار کی حیثیت سے، یادو کی حیثیت سے آپ کی پہچان ہے. آپ کب سے ہندو ہو گئے آپ؟ تو پھر یہ جو ہے احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہم ہندو ایک ہیں، یہ بتانے کے لیے ان لوگوں کو غنڈہ گردی کے لیے اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ یہ ہم بنگلہ دیش میں گھس جائیں گے، بنگلہ دیش کو تہس نہس کر دیں گے. یہ جو ہے کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ بنگلہ دیش کے جو وجود جو قیام عمل میں جو آیا ہے وہ انڈیا کی وجہ سے آیا ہے. آپ نے مداخلت کی اس تو وہاں سے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ آپ کو وہاں کے اعلی کار مل گئے، وہاں پہ جو آزاد ہو گیا.
جب جو ہے یہ انڈیا کی بالادستی اور جو ہے ان کا ہر چیز میں مداخلت جب جو ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا ظلم و ستم جو ہے جو ان کے اعلیٰ کار شیخ حسینہ واجد جو تھی وہ 80-90 سال کے جماعت اسلامی کے صدر کو پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے، 90 سال کے ضعیف شخص کو. تو یہ جو ہے ایک نظریے کے خلاف نظریے کی جو لڑائی جو ہے یہ عقیدے کی جو لڑائی بنا کر پیش کیا گیا، اور اعلیٰ کار کی حیثیت سے بنگلہ دیش کی حکومت نے جو ہے وہاں پر جو ظلم کیا عوام پر، تو مسلمانوں پر بالخصوص اسلام پسندوں پر، تو اس کا جواب جو ہے وہاں پر کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہاں پر ویسے لوگ نہیں ہیں جو ظلم ڈھانے کی کسی کو اجازت دیں گے. بات دراصل یہ ہے. تو یہ جو ہے وہ ہندو اپنے آپ کو امت واحدہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ جن مسلمانوں کا ہونے کے دعوے دار جو لوگ ہیں، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امت واحدہ ہیں، ایک قبلے کی طرف رخ کر نماز ادا کرتے ہیں اور جو ہے ایک قرآن کے حامل ہیں، لیکن وہ امت واحدہ کبھی نہ بننے کی سوچتے ہیں. قرآن کے احکامات پر کبھی عمل کرنے کی کوشش نہ کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے، آج سعودی عرب نے جو ہے مسلم ملک پر حملہ کر دیا، کوئی سوڈان پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی شام پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ جو ہے کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے پاکستان جو ہے لڑ رہا ہے اپنے افغانستان سے، اور جو ہے آج پاکستان کا وہ ملٹری کا جو ہے جاہل امریکہ کا جو غلام ہے، انہیں جو ہے بولا کہ میں الجزیرہ کو سبق سکھا دوں گا. تو یہ جو ہے آپ کو اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ آپ امت واحدہ ہیں، لیکن آپ علاقے کے بن کر رہ گئے، آپ بنگالی بن کر رہ گئے، آپ پشتو بن کر رہ گئے، آپ بلوچ بن کر رہ گئے. اگر آپ پاکستانی بن کر رہ گئے تو آپ پر یہ عذاب نازل ہوگا جب تک کہ آپ اللہ پر مکمل ایمان آپ نہیں لائیں گے. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جب تک آپ شیطان خطوط پہ چلیں گے، اپنے آقاؤں کے حکم کی تعمیل کریں گے. اب دیکھیے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اسرائیل سے ملا ہوا ہے. تو یہ ہے، اور اسرائیل اور امریکہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے. اگر حماس ہتھیار اگر ڈال دے تو پھر یہ کیا فلسطین بچے گا؟ کیا مسجد اقصی بچ پائے گی؟ یہ مسلمان جو ان کو آپ عرب ممالک جن کو کہتے ہیں، جس کو پاکستان ہونے کا جو نیوکلر طاقت ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ مسلمان ہیں؟ یہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں. نہ مسلمان، نہ امت واحدہ، نہ قرآن حکم میں چلنے والے. آپ تو صرف غلامی کر رہے ہیں، غلامان یہود و نصارہ والمشرکین ہیں. آپ اعلی کار ہیں، منافق ہیں آپ. تو پھر آپ کو یہ اس انداز کی زندگی عزت کی نہیں ملے گی. جس طریقے سے انہوں نے کیا اس طریقے سے جو ہے کیا جو ہے امریکہ نے جو ہے عراق کو تباہ نہیں کیا، لیبیا کو تباہ نہیں کیا. آپ 57 مسلم ممالک ہیں، اگر آپ ایک ہوتے تو آپ کے سامنے کوئی سی طاقت ٹک پاتی؟ ارے اتنے بڑے ممالک مل کے ایک چھوٹی سی جو ہے شہر حیدرآباد کا شہر حماس کے مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکے. ان کے ہے ان کو مفاہمت کرنی پڑی، جنگ بند کرنی پڑی، ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑا، معافی چاہنا پڑا. آج بات چیت کی میز پر آئے چھوٹے سے ایک اللہ کو پر ایمان رکھنے والے ایک اللہ مومنوں کے سامنے ہیں. اگر آپ مومن بنیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حزب و ملال مت کرو، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. مومن بننے کی ضرورت ہے. لہذا امن کو قائم کرنے کے لیے آپ کی بات یہ ہے، اب جو آپ نے جو سوال کیا تھا، انسان کے قانون سے انسان کی مرضی سے نہ کہیں عدل ہو سکتا ہے، نہ کہیں انصاف ہو سکتا ہے، نہ کہیں امن قائم ہو سکتا ہے. صرف اسلام حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو، ان کو سلامتی میں رکھو، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ ہے اللہ کو ماننے والے اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے، کبھی زیادتی نہیں کرتے. اور اگر اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو کہتے ہیں ہمارا کام صرف پیش کرنا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، اور تمہارے ایسا جیسا کا نعرہ لگانے کے مجبور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، جس کا دین اس کے لیے، کوئی جبر نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین کہتے ہیں. لہذا جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا، نہ امن ہوگا، نہ عدل ہوگا، نہ انصاف ہوگا، نہ چین و سلامتی ہوگی. لہذا جو ہے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اس پیام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اور جو اچھل کود جو کر رہے ہیں وہ ہمارے دلت بھائی، وہ ہندو بھائی،
ہم بنگلہ دیش کو مٹا کے رکھ دیں گے، ہم کرسچنوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے. پہلے آپ کا مقام آپ کے دھرم میں کیا، آپ کی اوقات کیا ہے، ذرا وہ تو جانچ لو، پرکھ لو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے.